अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और आज प्रोग्राम में सियासी नौइयत के मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू करना बेहद ज़रूरी है और जिस किस्म की ख़बरें इस वक्त सामने आई हैं, यकीनन उसके ऊपर सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है, कोई भी सियासी जमात हो, चाहे जमात इस्लामी हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या दीगर सियासी जमातें, तो इन खबरों के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। वक्त मेरे पास महदूद है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखूँगा। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और मरकज़ी रहनुमा हैं और आज भी हमने उनको मदऊ कर रखा है। सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करूँगा, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुबह खैर आपको भी। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, हमारे बहुत ही ख़ास हैं और बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे कराची के मामलात और मुल्की सियासी जो सूरत हाल है उसके ऊपर जब भी गुफ्तगू का मौका मिलता है उनको हम ज़हमत देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज़म हो चुकी है, तो वही नाम इस्तेमाल कर रही है। अब दोनों जमातों से आपका ताल्लुक़ है, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। रज़ाक भाई, बहुत सारे मामलात हैं। अभी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक के दौरान भी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। तहम ये जो एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है, पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए। अब मैं उनको आपका सियासी हलीफ कहूँ या हरीफ कहूँ, सिंध असम्बली में आपके हरीफ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वफाक में कहीं ना कहीं से सारी जमातें साथ हैं तो उनको हलीफ कहा जाएगा। लेकिन ये जो बयानबाजी एक दूसरे के ख़िलाफ़ की जाती है, माजी की बातें दोहराई जाती हैं, सियासी निज़ाम के अंदर अगर कुछ है तो ज़ाहिर है ये सवाल अगर उनकी नुमाइंदगी होती मैं उनसे भी करता। तो हम ये कि उसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आया, ये बड़ी सोचने की बात है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सूबे में डोमिनेट कर रही है तो अपोजिशन की तनकीद का जवाब कारकर्दगी से देना ज़रूरी है, बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएं या उसके ख़िलाफ़ कोई एक बयान ऐसा दिया जाए जिससे मज़ीद इंतशार फैले। ये सिलसिला है क्या? मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने इस शहर ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और सूबह सिंध पर बड़ा ज़बरदस्त आपने इफ्तदाई बयान यानी जो सवाल किया है मैं उस देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारी हलीफ भी है, हमारी इत्तेहादी भी है, हम्म। हमारे भाई भी हैं, हम्म। बीच में सुतेलापन भी आ जाता है थोड़ा बहुत। बहुत तो खूब। मैं समझता हूँ कि वो हम तो उन्हें भाई समझते हैं, जी। लेकिन अक्सर जो है वो वालिद साहब शादियां ज़्यादा कर लेते, होता तो वो भाई है लेकिन बीच में एक लकीर सी आ जाती है। बहुत खूब। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि सिंध के वसी तर मफाद में इल्ज़ाम तराशियाँ ये। अब देखो, कोटा सिस्टम पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सबसे ज़्यादा बातचीत कर रही है। हम्म। 3 मरतबा 3 अदौर में जो है मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने खुद असम्बली में होते, मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने इसको 10 साल के लिए आगे किया। ये हर बार 10-10 साल के लिए इन्होंने खुद कोटा सिस्टम को ये आगे लेकर के जाते हैं। इसमें हमारा कसूर नहीं है। उन्होंने कभी भी संजीदा हो के कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए कोशिशें नहीं की। ये उसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा था कि जी बिहारी हमें चाहिए, बिहारी लाओ बिहारी लाओ, और वो बेचारे बिहारी पता नहीं कहाँ गए। उनकी कब्रें भी 20-20 30-30 साल पुरानी हो गई, उन्हें उनका जिक्र तक नहीं है। यानी ये इसी तरह है जिस तरह वो तब्दीली खान दावे वादे करता था, यूं कर दूंगा वो कर दूंगा, इसी तरह हमारे यहाँ इत्तेहादी हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हें सिंध के वसी तर मफाद में आए, हमारे साथ मिलकर के सिंध की इसलाह करें, सिंध के जो मसाइल है लोगों के। मसाइल देखें, के ऊपर नौजवानों तवज्जो की दें। नौकरियों का लिए जो इन्होंने कोर्ट में गई है मुत्तहिदा गवर्नमेंट, जो इन्होंने स्टे लिया हुआ था, जिस पर अब एक फैसला आया है। हम कोर्टों के फैसले मानने वाले लोग हैं, जी। हमने मान जी। लिया, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि आप 54,000 लोगों को बेरोजगार करके आपने कौन सा कोई तीर मारा। ठीक अब ये कहना कि जी 54,000 लोगों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। बखुदा में था, कुछ लोगों को मैंने भी उसमें कोशिश की कि इन्हें जॉब्स मिल जाएं और इंशाल्लाह आगे जाके मिल जाएंगी, नहीं मिली तो। लेकिन किसी को बेरोजगार करना, किसी को, हम तो नौकरियां देने वाले लोग हैं। और हमारे जो इत्तेहादी कभी थे और कभी नहीं होते हैं, कभी होते हैं वो भी। तो मुत्तहिदा गवर्नमेंट उन्होंने उन सिंध के 54,000 लोगों का रोजगार मैं समझता हूँ कि छीना है, छीन लिया उनको। फिलहाल तो ज़ाहिर है वो एक
جنہیں یہ امیدیں تھی, جو روز اپنے والدین کو یہ تسلی دیتے تھے کہ امی میرا ابھی یہ خالی کوٹ کی وجہ سے, ورنہ میری تو جاب لگ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. اس سے آپ کانٹے لگا کر کے مطلب پھولوں کی امید تو نہیں رکھی جا سکتی, لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی پارٹی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ سندھ کے باسیوں کو نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ اور پھر پاکستان پیپلز یہ خالص ترین دو جماعتیں سندھ کی ہیں. جی انہیں آپ غیر مقامی نہیں کہہ سکتے, جس طرح ایک لفظ یہاں بڑا چلا ہوا ہے کہ جی مقامی اور غیر مقامی کا لفظ بار بار. یہ دونوں جماعتوں کی جو جنم پونجی ہے وہ سندھ ہے, وہ سندھ کی. ہمیں مل کر ہی صوبے کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. یہ خواہ مخواہی کا رونا دھونا چھوڑنا. اگر اب دیکھیں نا, آپ ساری حکومتوں میں آپ رہیں, مجھے کوئی بتا دیں کہ جب سے متحدہ قومی موومنٹ وجود میں آئی ہے یا انہوں نے اقتدار کا, وہ ایک ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے, جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے یہ ان کے ساتھ مقناطیس کی طرح چپک جاتے ہیں. اچھا پھر جب کچھ عرصہ چپکتے ہیں, جب پھر آخری جو سال ہوتے ہیں اس سے پھر دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آ جائیں, دیکھیں میں جب لوکل باڈی الیکشن ہو رہے تھے, میں متحدہ گورنمنٹ کو دوستوں کو اس وقت مختلف چینلوں پر میں نے ان سے بہت گزارشات کی کہ آپ لوکل باڈی میں بائیکاٹ نہ کریں, شہر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو دیکھیں کہیں نہ کہیں اگر ہم لوکل باڈی میں ہوں, چاہے ایم پی ایز ہو, چاہے ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا, آج تک ہم اس بائیکاٹ پر پچھتا رہے. جس وقت آپ ایوان چھوڑ دیتے ہیں, جو غلطی خود خان صاحب نے کی آپ کے سامنے چند مہینے پہلے, یعنی بالکل اسمبلیاں تھی, پنجاب کی اسمبلی تھی, خود اپنے کلاڑی اٹھا کر آپ نے اپنے پیروں پر ماری. اور آپ دیکھ لیں کہ آج تحریک انصاف کا کیا حال ہے. جی. اور پھر اس کے بعد آج جو لوکل باڈی کے الیکشن جو کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا, آج لوکل باڈی ان کے پاس نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو ایک اچھے پڑوسی ہونے کے ناطے, ایک اچھے سندھ باسی ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں متحدہ قومی موومنٹ کی شدید سیاسی غلطی تھی کہ انہوں نے لوکل باڈی کا بائیکاٹ کیا. تو یہ طریقے نہیں ہیں, ہمیں اپنے رویوں کو جو ہے نا اب یہ دور اس طرح بہتر کی بنانا سیاست ہوگا. کا شاید لوگ نہیں سمجھتے ہیں, لوگوں کو اب ہم کیسے الٹی سیدھی باتوں میں الجھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اصل ایشوز کی طرف آنا ہوگا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, یقیناً ان کی نظر میں یہ اہم ایشو ہے, تاہم اگر یہاں پر ان کی نمائندگی ہوتی تو اس پہ موقف لیا جا سکتا تھا. بہرحال میں جاوید صدیقی صاحب کی طرف سے آتا ہوں. جی جاوید صدیقی صاحب, اب یہ فرمائیے گا جیسے ابھی یہ معاملات ہیں, آپ کچھ دیر پہلے نشاندہی کہہ رہے تھے, وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں کہ جو بلدیاتی مسائل ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, اور یہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں بجائے کم ہونے کے. سر میں چاہوں گا آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. میں اگین سوال وہی کروں گا, اس سے پہلے بھی جیسے ہماری نشست ہوئی تھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک عام ایشوز کے اوپر آواز اٹھانا, ایک احتجاج شاید ہوا بھی, ریکارڈ پر تو آ گیا, لیکن بہرحال اب واقعتاً جیسے یہ ایشوز ہیں, روزگار کا مسئلہ ہے, صاف پانی کا اس وقت سب سے بڑا شہر کراچی میں مسئلہ ہے, اس حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے, میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جیسے ابھی آپ نے ایک سوال باجوہ صاحب سے اور کوٹا سسٹم کے حوالے سے کیا تھا, اور ایم کے ایم اور پی پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ اور پھر اپوزیشن اور حکومت کا ساتھ, دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا یہ بہت پرانی ہو گئی, کیونکہ یہ کوئی نئی پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کیا, یہ اکثر و بیشتر یہ سب چیزیں کرتے رہے. اچھا جہاں کوٹا سسٹم کا یہ تو ان کے بنیادی منشور میں شامل تھا, ایک بہاریوں کو لانا اور ایک کوٹا سسٹم, جو میرے خیال سے ابھی تک تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اس پہ ابھی بھی سیاست ہی ہو رہی ہے. اور اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ حکومتوں میں رہتے تھے 4 سال, پھر جب نگراں حکومت بننے کا ٹائم آتا تھا تو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تھے, کوئی بھی جواز بنا کے کسی کبھی پیٹرول کا یا کبھی اس کا, تاکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہے, حکومت بھی ہماری ہو, مشاورت بھی ہماری ہو. تو یہ جو سیاست تھی ایک طویل عرصے سے چل رہی تھی. تو اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور دنیا سے رسائی ہے تو سب تقریباً سمجھ گئے, اور آپ نے دیکھا جو ابھی الیکشن میں رزلٹ آیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہیں ایک نیا پیترا
کہ جی کیونکہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی اور پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا اور پیپلز پارٹی نے وہ کر دیا، تو بھائی آپ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں نا. جی آپ پہلے اپوزیشن میں آ جاتے. آپ نے 4 دہائیاں یا 3 دہائیاں کیوں لگائی اپوزیشن میں آنے کو؟ پہلے بھی آ سکتے تھے. بالکل. میرے آپ سے معاملات نہیں بیٹھ رہے، میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ حکومت میں آ گیا، دوسری دفعہ آ گیا، تیسری دفعہ نہیں آؤں گا. اچھا پھر یہ صرف ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور جو دوسری جماعتیں تھیں، تو جماعت اسلامی بھی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اتحادی ہوتی تھی، باقی جگہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتی تھی. خیبر پختونخوا میں انہی لوگوں کے انہی پارٹی کے ساتھ حکومت بناتی. تو اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے سیاست کی جو ان پارٹیوں کی چلتی رہی ہے. جی اچھا دوسرا اپنے کراچی کے مسائل. جی دیکھیں کراچی کے مسائل ایسے تھے نہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے چلے گئے اور اب اپنی انتہا کو پہنچ گئے. کیونکہ آپ نے یہ کیا، اب یہ آپ دیکھ لیں بجٹ جو ہمارا آیا ہے جی جی اس میں آپ دیکھیں کہ جو بھی چیزیں وہ صرف مراعات، تنخواہیں، سود، قرضے، ڈیولپمنٹ کہاں ہے ڈیولپمنٹ؟ بالکل. تو جب آپ تھوک کے حساب سے سیاسی اب جیسے ایک مثال اکثر میں دیتا ہوں کہ اسٹیل مل کے بیٹھنے کی کیا وجہ بنی؟ کیونکہ جب اسٹیل مل لگا تھا، جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، تو اس میں میری معلومات کے مطابق کہ 15,000 تک کے انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ 15,000 ملازمین کی کیپیسٹی ہے. ضرورت ہے. اب آپ نے وہاں 22,000 ملازمین بھرتی کر لیے سیاسی بنیادوں پہ. اچھا پھر 22,000 کی مراد مال مفت دل بے رحم، مطلب جو اوپر، ظاہر سی بات ہے اوپر والے جب ہی لوٹ مار کرتے ہیں جب وہ نیچے والوں بھی کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں تاکہ یہ خاموش رہیں. جی لیکن اگر آپ ایک سسٹم بنا لیں، ایک طریقہ کار بنا لیں، اگر آپ مخلص ہوں ادارے سے، آپ ملک سے مخلص ہوں، قوم سے مخلص ہوں، تو پھر آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں کہ آمدن اور خرچ کا توازن، بیلنس رکھتے ہیں. آج آپ کے ادارے جو خسارے میں چلے گئے، آپ اس کو سبسڈی دے دے کے قرضے، یہ ایک طویل مطلب بہت عرصے سے چل رہا ہے، یہ کوئی چند سالوں کی بات نہیں ہے. آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی سنتے ہیں اور عرصے دراز سن رہے ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ حکومتوں نے بجائے ادارے مستحکم کرنے کے، اس کے جو اگر وہ مستحکم نہیں ہوتے، آپ یہ بھی بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ مطلب شاید مشرف سے بھی یا اس سے بھی پہلے تو دور پالیسی سے تو آپ کی بھی یہی تھی نہیں، کہ اس کو پرائیویٹائز کیا نہیں، جائے، اس کی ڈاؤن سائزنگ بھی کی ہاں گئی. تو میں وہی بتا رہا ہوں. تو کیا وجہ تھی کہ 10-10 20-20 سال گزر جاتے ہیں، آپ صرف پیپر ورک کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں الحمدللہ بہت قابل لوگ پڑے جو دنیا بھر میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہے ہیں، تو وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں منوا رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور مخلص بھی ہیں الحمدللہ. جی لیکن وہ یہاں پہ مشورے دیتے ہیں، ان کے مشوروں پہ عمل نہیں ہوتا، صرف وہ لے کے فائل کی نظر کر دی جاتا ہے کہ مجھے 2-3 سال رہنا ہے، ٹائم گزاروں گا، پھر اس کے بعد اگلی باری آئے گی تو پھر دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی دیکھ کرتے کرتے ہم نے اتنا یعنی 7 دہائیاں گزار دی، بالکل ٹھیک اور ہے. ابھی بھی ہم انہیں. تو جب تک ہم اپنے جو دیکھیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھے قابل لوگ، بزنس کمیونٹی آپ کے ملک سے باہر ملک شفٹ ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا. میں اس طرف آتا ہوں. ابھی آپ نے اس تو کی نشاندہی کہنے کا کر دی. مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو روک نہیں رہے، ان کی جو علم ہے، ان کی جو دانش ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہے ملک کے لیے، اور جن کو استعمال کر رہے ہیں ان کی دانش نہیں ہے، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا کہ ہم نااہل ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ پھر بھی ان کو ہی چاہ رہے کہ وہی ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. میں تو یہ چاہتا تھا آپ مثال دے کے سمجھاتے کہ ایک ادارہ ایسا تھا جس کے اندر ہم نے جو قابل لوگوں کو بھرتی کیا تھا اور وہ دیکھیں کہ اس کی کیسی فنکشنالٹی کو بہتر کیا، مینجمنٹ کو بہتر کیا. تو میں اس کو مثال بنا کے ان کے سامنے سوال ہاں رکھتا میں اس کے کہ میں آپ کے رزاق بھائی نے اس کہ سوال وہ کا کر بھی دیا. ادارے کا نام بتائیں کہ ہم نے نہیں، وہاں میں آپ قابل کو لوگوں کو بتائیں. بھرتی کیا اور وہاں سے غیر ضروری دیکھیں لوگوں کو ہم مسئلہ نے یہ فائر ہے کیا. بتائیں. کہ جب دنیا جانتی ہے کہ جو چیزیں، جو ہمارا ٹائم پیریڈ تھا اور اس میں جو چیزیں تھیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور کرونا کی جو پالیسی تھی، اس پالیسی کی تعریف بھی ہوئی تھی.
کیونکہ اس کی وجہ تعریف تو مراد علی شاہ کی بھی ہوئی تھی. نہیں مراد علی شاہ صاحب دیکھیں اس کے لیے دیکھیں سن لیں مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کرونا کی پالیسیوں کے ایک الگ پروگرام کر لیجیے گا, اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے سر. پروگرام میں آپ کو بتا, میں اس لیے اصلاح کرتا ہوں کیونکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے نا, بات کو دوسری طرف نہ لے جایا جائے. جب مراد علی شاہ صاحب وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کریں تاکہ اس سے جو ہے لوگوں کی جو پینیٹریشن, اس کے بعد وفاق کو کرنا پڑا تھا. اس وقت عمران خان نے ان کی نفی کر دی کہ یہ غلط فیصلہ ہے, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. بعد میں وہی پالیسی اڈاپٹ کر کے لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے, اور پھر جب باہر سے ان کی تعریف مراد علی شاہ صاحب کی ہوئی تو پھر وہ کریڈٹ لے لیا. جو مراد علی شاہ صاحب پالیسی دے رہے تھے وہ ایک الگ پالیسی تھی, اور جو لاک ڈاؤن لگا تھا وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا تھا, ایک ٹائم پیریڈ کے حساب سے لگا تھا. میں لاک ڈاؤن کی غلط فہمی کو بار بار دور کرتا ہوں. مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کے کراچی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بلیک میلنگ بھی آپ کو بہت سننے میں آئی. وہ تو تھی, میں اس سے انکار تھوڑی کر رہا ہوں. میں تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ میں اس کا بھی تذکرہ ہمیشہ جب آپ کے پاس پاور ہو, آپ کے پاس اختیار ہو, تو آپ بلیک میل کر سکتے ہو. جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہو تو آپ بلیک میل نہیں کر سکتے. رزاق بھائی سے بھی سوال کروں گا. جی اب بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تعریف ان کی ہوئی ہے اور 3 سال کا تذکرہ انہوں نے کیا, وقت کم ملا ان کو. ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے وقت دیا ہی نہیں, سازش کر بیٹھے. اب ہمارے طریقے انہوں نے نہیں کی تھی سازش کرنے والے ان سے بھی ذرا اوپر تھے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائیں گے. زرداری صاحب کی سازش کے تحت ہوا, زرداری صاحب کو بھی اشارہ ہی ملا گا نا, ورنہ زرداری صاحب تو بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے, نواز شریف صاحب بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے. سازش ہی ہیں. میرے تحریک انصاف کے دوست جاوید صدیقی صاحب ہمیشہ سے کئی بار یہ سوالات کا ایک ہی ہم جواب دے پاتے ہیں, یہ بھی اور میں بھی. 3.5 سال یعنی میرا خیال ہے کہ 3 سال 7-8 مہینے یعنی پونے 4 سال کے قریب آپ پرائم منسٹر رہتے ہیں. مجھے بتائیں گے کون اس ملک میں 4 سال وزیر اعظم رہا ہے؟ مجھے کوئی جاوید صدیقی کوئی مثال دے کر کے بتائیں. ارے نہیں بابا, 2-2.5 سال. ارے نہیں, مشرف کے بعد پوری نون لیگ کی دیکھیں آپ اپنی معلومات پوری لے کر آیا کریں. 2 بار نواز شریف کو 2.5 سال, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ایک بار 2.5 سال, ایک بار 18 مہینے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے اڑا دیا. بابا کوئی پرائم منسٹر یہاں 5 سال نہیں رہا ہے. آپ کیا 5 سال میں آسمان اکھاڑ لیتے, اور اگر 12 مہینے آپ کو مل جاتا دے دینے چاہیے تھے. میں سمجھتا ہوں لیکن اگر ملک نہ ڈوب رہا ہوتا, اگر ملک نہ ڈوب رہا ہوتا تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھے, خود ہی برباد ہو گئے تھے یہ لوگ. یہ بہانے لگانا کہ جی لاک ڈاؤن, وہ تو ساری دنیا میں تھا, کوئی خالی پاکستان میں تھا, لاہور اور کراچی میں تھا, وہ تو ورلڈ میں تھا. تعریف تو پھر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی بھی کی تھی, انہیں بھی آپ برداشت کریں ان کی تعریف. آپ نے تو ان کی نقل اتاری. لیکن میں بات کو وہ کر رہا ہوں, میں تو بہت دیکھیں اگر کوئی کام کرنا ہو تو پرائم منسٹر ایک بتا دیں. دیکھیں جاوید صدیقی بھائی, گورنمنٹ پوری انڈسٹری اور ہر جگہ, اور جہاں دیکھیں تاریخ کو ہم نے تو نہیں وہ کیا نا, مصطفیٰ کمال کی پرفارمنس کی تعریف باہر لوگوں نے کی ہے, بہت ساری چیزیں کی تھی کہ ہمیں دکانیں کھولنے کے لیے ہم سے پیسے طلب کیے جا رہے ہیں کہ میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے نا, میں تو اس کی طرف آ رہا ہوں نا. جو حقیقت جی پہلے بات اگر اس ملک کی انڈسٹری, اگر ان میں کچھ کام کرنے کی سکت ہوتی تو پونے 4 سال بہت ہے. آپ دیکھیں پونے 4 سالوں میں کووڈ بھی تو آ گیا, کووڈ آ گیا. انہوں نے کیا کیا, جتنا پیسہ ہمارے ملک کا پڑا ہوا تھا, جو ملکی خزانے میں جو پیسہ تھا, اٹھا کے وہ سارے کا سارا برباد کر کے چلے گئے. سر جاتے وقت کی فگر بھی دیکھ لیں, بتا دیں آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کے محب وطن ہیں, خطوط لکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کو کہ مت دو انہیں پیسے. کیا کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ دشمنیاں کی, آج تک یہ باز نہیں آ رہے. آج بھی کوئی نیا خط انہوں نے امریکہ کو لکھا ہے, اور اپنے پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے تھے کہ یہ سائبر جو امریکہ سے آیا ہے, اور امریکہ کے پاؤں چاٹ رہے ہیں. وہاں ہائر کئی ہوئی ہیں کمپنیاں, انڈیا کے لوگ ادھر ادھر سارے کہ بھئی آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہانہ لگانا کہ 4 سال, پرائم منسٹر کے لیے ایک رات بہت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے تاریخ میں اگر آپ پیچھے جائیں تو ایک کوئی بادشاہ گزرے تھے, انہوں نے ایک رات میں چمڑے کے سکے چلا دیے تھے. انہیں پھر آج بھی لوگ تاریخ میں یاد رکھتے ہیں. انہیں ایک دن کا اقتدار ملا تو انہوں نے چمڑے کو کاٹ کر کہا یہی پیسہ ہے میرا, چلاؤ اسے, اور چلاؤ. کیونکہ وہ مشکی تھے, پانی بھرتے تھے, انہوں نے بادشاہ کی جان بچائی تھی. کرنا تھا نا ایک رات. اور آپ سر تو پھر آپ تو بالکل نااہل اور ناکارہ ہیں, کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں کتنی ہم سے ڈبل ٹرپل ملی,
اور آپ کچھ نہیں کر سکے اور سندھ تک میں کچھ نہیں کر سکے تو آپ تو چھوڑ دیں, آپ کیوں چپٹے ہوئے؟ اب بتائیے. اگر ہمیں آپ مجھے کہہ بات رہے ہیں, کرنے کا آج میرا خیال ہے کہ سوچ سمجھ کر ہمیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو آپ تو تیاری کر کے آپ تو مجھے جواب دینے کا موقع تو دے تیاری نا. کیا ہے, یہ تو ہم روزانہ ان مرحلوں سے گزرتے ہیں نا. تیاری تو اس وقت کریں جب جاوید بھائی نئی چیز ہے, یہ تو ہم روزانہ ان مرحلوں سے گزر رہے ہیں. وہ ایک اردو کا بڑا زبردست ایک وہ کہاوت ہے, ہمارے اردو بولنے والے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ ناچ نہ آئے آنگن ٹیڑھا. تو آپ لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں تھا, آپ لوگوں نے اب اس سے بھائی الزام تراشی. اچھا ویسے ایک بات ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن پھر بھی اتنا خوف ہے کس بات بھائی؟ ہمیں آپ عوامی رائے پہ چھوڑ دیتے, عوام جو بھی فیصلے کرتی وہ. اب دیکھیں نا, آج آپ چلے جائیں, لیکن یاسر بھائی آپ اینکر ہیں, میڈیا پہ آپ جائیں, معلوم کریں سندھ کا پیپلز پارٹی کا وفاق کا معلوم کریں, آپ کو ہو جائے گا سروے. صحیح کیا یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیا جاتا, عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا. 25 لاکھ لوگوں نے جانوں کی قربانی دی ہے پاکستان حاصل کرنے کے لیے. تو ساری چیزیں ہم بچانا چاہتے ہیں, آپ ڈبونا چاہتے ہیں اور ہم بچانا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی سے منع ہے. کر کے پاکستان آئے, بالکل بالکل یہ تمہارے لیے نہیں بنا تھا, یہ وہ تبدیلی خان کے لیے کہ وہ کھیلتا رہے جی اب فلانے پہ. اچھا وہ تبدیلی خان جو کل ان کے سربراہ تھا, پی ڈی ایم کا سربراہ تھا, آج وہ کھلاڑی بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کون پی ڈی ایم کا سربراہ کون تھا؟ نہیں یہ تو آپ کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ چاہے 10 بار آپ سے پیر پکڑواتے رہے, ہم انہیں سلام کرتے ہیں. وہ ہم انہیں ہمارے بڑے علماء بھی ہیں, ہم انہیں اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی ان سے محبت بھی کرتی ہے, ہمارے سارے کارکنان. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, اتنے پیار محبت کے بعد اتنی دوریاں کیسے آ گئی؟ کوئی وجہ تو ہوگی, کردار ادا کیا تھا. اتنی پیار محبت کے بعد اتنی دوریاں کیسے آ گئی؟ نہیں ہماری بیان کریں نا, وہ آپ سے روز پیر پکڑوانے کے لیے ہم نے خود بھیجا ہوا ہے حضرت کو کہ روزانہ کے آپ لوگ جائیں. اصل میں ان کو پتہ چل رہا ہے یہ ڈوبتی کی کشتی ہے, ادھر سے نکل جائے. اچھا ان کے مارچ کا حصہ بنے گے, یہ ہو گیا فیصلہ مارچ کا؟ مولانا صاحب جو ہے وہ مارچ کی بات کر رہے ہیں. تو فیصلے ہائی کمان کرے گی, ابھی ظاہر مذاکرات ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کس منہ سے یہ اپنا ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس؟ کچھ شرم حیا ہے, کچھ غیرت ہے, کچھ شرم ہے؟ ارے شرم تو آپ کریں, خاتون اول تھی وہ اس ملک کی پہلی وزیر اعظم تھی جو نواز. اچھا مولانا صاحب نے تو مرد نے ایک مرد کے لیے کہا تھا, انہوں نے خواتین کے لیے کہا تھا, انہوں نے تو پوری پیپلز پارٹی بھٹو فیملی کے لیے کہا تھا. تو آپ بھی بتا دیں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت قابل احترام ہے, ہمارے سنجیدہ, وہ سنجیدہ سیاستدان ہے. اور وہ تو ان سے بار بار جو ان کے کہے ہوئے الفاظ ہیں, کبھی یہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کبھی ان کے جوتے آگے رکھتے ہیں ان کے, کبھی مولانا صاحب کبھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. نہیں نماز تو پڑھی ہے ان کے پیچھے, آپ کے وہ لوگ جو تھے نا جو اس فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے ان کو بڑے بڑے مولانا ہے, امام ہے. کیا خوبصورت بات. اور جو آپ کیا کہتے تھے اس سے پہلے کیا کہتے تھے؟ مولانا کے پیچھے آپ کو پتہ ہے قاضی حسین احمد اور سب یہ جو متحدہ مجلس عمل جب ان کی بنی تھی تو اس میں کئی فرقوں کے عالم, جبکہ آپ کو پتہ ہے چلے ہمارے تو ارے متحدہ مجلس عمل کہاں سے آ گئی بھائی؟ میں ابھی وہ جو قاضی حسین صاحب نے امامت کروائی تھی, پتہ نہیں مولانا نے کروائی تھی, اور سب شیعہ سنی اہل حدیث نے سب ان کے آج بھی متحدہ مجلس عمل بنی تھی نا. ہاں یہ تو ایک الگ وہ بریک کے لیے کہہ رہا ہوں, واپس آ رہا ہوں, چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے موضوع گفتگو ملکی سیاسی صورتحال تھا. دو مختلف جماعتوں کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں اور ان سے بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. جناب باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا, بھی جاوید بھائی نے تذکرہ کیا مولانا صاحب کے بارے میں اور اتحاد کے بارے میں. یہ اتحاد تو سب نے بنائے, آپ نے بھی بنائے, نون لیگ نے بھی بنائے, ہر شخص کوشش کر رہا ہے. آج جب یہ اتحاد کی طرف جا رہے ہیں تو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیوں یہ روایت ڈال دی گئی ہے یا اس کو ختم نہیں کیا جا رہا کہ اس سیاست کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے؟ اب جب وہ اس طرف آ ہی رہے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے اگر وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں, یا اگر اس جو الیکشن کا سارا پروسیس ہے اس سے ناخوش ہیں.
ذرا فرمائیے کیوں اختلاف ہے؟ دیکھیں بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے تحریک انصاف چلیں جس نے بھی بنائی تھی، جس نے بھی اس میں ہوا بھری تھی وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بار جماعت بن گئی تھی، لوگوں کا اعتماد تھوڑا بہت حاصل ہو گیا تھا انہیں، اور یہ ملک میں حکمران جماعت بھی بن گئی تھی، سب سے بڑی جماعت بھی خود کو کہتی تھی، ہم نے مان لیا بھی. لیکن اور اس وقت خان صاحب کے پاس ایک بڑا خوبصورت موقع تھا کہ وہ سب کو اپنی انا پرستی کو، اپنی نفرتوں کو ختم کرتے اور سب کو بٹھاتے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. ٹھیک ہے وہ سب چور چکے تھے، یا تو ان کو جیلوں میں ڈال دیتے نا، میں تو آپ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لے لیتے ان سے وصول کر لیتے اور ملک کے خزانے بھر دیتے، ایسا تو وہ کر نہیں پائے. اب جو تحریک انصاف مفاہمت کے لیے تیار ہوئی ہے تو اب تو وہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. ابھی تو انہیں پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے، یہ بھی انہیں پتا ہے. تحریک انصاف کو اپنا جو مستقبل کا علم ہے کہ اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اسٹے ہے فوجی عدالتوں پر، اسٹے ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا. سزائیں ہوئی ہیں اور ڈکلیئر نہیں کر پا رہے ہم انہیں، ادارے جو ہیں وہ نافذ نہیں کر پا رہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنی بڑی، میں اپنے خود سے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ ساری جماعتوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ طاقت میں ہوں، جب آپ اقتدار میں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش مندی میں ہم سب کو ہونا چاہیے، ہوش میں رہنا چاہیے، احترام کے رشتے نہیں ختم کرنے چاہیے، اخلاقیات سے نہیں گرنا چاہیے، اور جس جماعت کی، سیاسی جماعت کی جو ملک میں پوزیشن ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا. آج اگر تحریک انصاف ان کی پوزیشن کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا جا رہا پھر؟ نہیں دیکھیں یہ اپوزیشن خود ہی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی نا. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیر پکڑ کر ان کے پیچھے چلنے کے تیار ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے لیے وہ جو کچھ کہتے تھے، یا وہ جو آج بھی جو سمجھتے ہیں اس جماعت کو، اگر وہ ان کے سربراہی کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کوئی بڑا مارچ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ان کا حق ہے، سیاسی حق ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے موبائلوں سے ابھی چیزیں وہ ڈیلیٹ ہی نہیں ہو پا رہی نا، آ جاتی ہیں گھوم گھام کے 2 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد. اب سوشل میڈیا سے اب پکڑ میں آ گئے ہیں جو اس کا وہ. اچھا یہ بتائیے ذرا جاوید صاحب، وقت میرے پاس کیونکہ محدود ہے، یہ جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں تو کچھ ایسا سلسلہ چل نکلا ہے کہ اب میں دیکھ رہا تھا اگلے دن وہ آپ کے ایک وفاقی وزیر تھے پورٹس اینڈ شپنگ کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی پوڈ کاسٹ کے اندر، آئیں بائیں شائیں وہ ساری ذمہ داری کبھی کسی پہ ڈال رہے ہیں، کبھی کسی پہ ڈال رہے ہیں. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ پتلی گلی تلاش کر رہے ہیں کہ وہاں سے میں نکل جاؤں، اور سب کیا کرایا جو ہے وہ ان کا تھا. میں اس میں بالکل بے بس تھا، کل بھی بے بس ہوں، آج بھی بے بس ہوں. اب ہر بندہ وہی دہائیاں دے رہا ہے. دوسرا وہ ایک اور آپ کا جو تھا وہ پتہ نہیں وہ انفارمیشن کی منسٹری دی اور پتہ نہیں کون کون سی منسٹریاں دی، وہ ہر وقت جب آتے تھے تیوریاں ان کی ایسی چڑھی ہوئی ہوتی چودھری فواد تھی. حسین صاحب، اب یہی شاید نام تھا، میں تو نام بھول گیا ان کا. تو وہ بڑے عجیب عجیب کیا کیا باتیں کرتے تھے. ٹی وی اینکرز کو پروگرام کے اندر آ کے ہر کسی کو سمجھتے تھے ان سے زیادہ کوئی عقل کل نہیں ہے. تو وہ لوگ آج کل جو باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہی ہے پارٹی؟ وہ وکیلوں کا گروپ ایک طرف ہے، اس میں سے بھی جو پختونخوا کا وکیل ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پنجاب کے اندر جو بیٹھے ہوئے صحیح نہیں ہے. پھر جناب عمر ایوب، مطلب یہ سب اسکیٹر ہو گیا. اب یہ تو کسی کی سازش نہیں ہے، یہ تو امریکہ کی سازش نہیں ہے، یا اس کا بھی کوئی سائفر آیا تھا؟ ذرا بتائیے. دیکھیں پی ٹی آئی کو کریش کرنے کی ایک تقریباً نگراں گورنمنٹ سے ایک کوشش جاری ہے. آپ کے بھی علم میں ہے یہ بات، جس طرح بنی گالا میں جو ہوا تھا اور جس طرح اور جو دوسری نہیں بنی گالا میں کیا ہوا تھا ذرا دہرائیے میرے. کوئی گملہ ہی ٹوٹا وہاں تو، نہ گلاس ٹوٹا، کیا وہاں ہوا ہے شیلنگ، فائرنگ اور بہت ساری. نہیں یہ زمان پارک والے گھر کے سوری اندر زمان پارک والے گھر کی زمان پارک والے گھر کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے. اچھا پھر جس طرح لوگوں کو پریس کانفرنسیں کروائی گئیں اور علیحدگی کے لیے کیا گیا، تو آپ اس کا تو ذکر کرتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی علی زیدی صاحب کا کیا یا جو دوسرے صاحبان نے انڈیویجولی اس سے کیا. لیکن آپ 2024 کے ووٹوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو پی ٹی آئی کو کروڑوں کی تعداد میں پڑے؟ اس کی وجہ یہ کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، نئی پارٹی استحکام پارٹی بنانے کے بعد، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو فورس کر کے، بلیک میل کر کے، کیونکہ ہماری یہ ایک روایت ہے، ہم عام طور پہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کی اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس وقت اس کو سزا نہیں دیتے. ایک مثال ہے، یا بہت ساری چیزیں ہم محفوظ کر لیتے ہیں اور وقت آنے پہ
پھر اس کو بلیک میل کر. اور میں اپنے ہر پروگرام میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ امیر ہے غریب ہے پاورفل ہے اس کی پوسٹ کیا ہے. اگر اس نے ایک جرم کیا ہے اس کے لیے آپ کو اداروں کو جیسے ہماری پولیس ہے, ہماری جو دوسرے ادارے ہیں جو انویسٹیگیشن کے ہیں, ان کو اب آپ دیکھیں کئی کیسز میں جی آئی ٹیاں بنتی ہیں, پھر اس کے بعد دوسری جی آئی ٹی بن جاتی ہے, پھر تیسری جی آئی ٹی بن جاتی ہے, پھر وہ بندہ ریلیز ہو جاتا ہے. اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو اسے سزا کیوں نہیں پکڑا کیوں؟ تو یہ ساری پروسیس شفافیت اس میں آئے گی تو پھر آپ کے ملک سے کرپشن, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس عروج پہ اس وقت کرپشن اور جو ملک کا حال ہوا ہے, وہ جس طریقے سے آپ ملک چلانا چاہ رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیں جو 4-5 دہائیوں سے جس طرح پالیسیاں بن رہی تھیں, جس طرح لانا پارٹیاں بننا, کیونکہ پارٹیاں ابھی آپ نے بتایا پوچھا ہوگا کہ وہی میرے خیال سے کتنی کے پی کے کا حال دیکھ 15 سالوں سے آپ وہاں اقتدار میں ہیں. سر کے پی کا حال 15 سال پہلے کا کے پی کے اور آج کے پی کے دیکھنا, وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے علاج کے لیے وہاں کے لوگ زمین آسمان کا فرق آ گیا, تعلیم کے حساب سے, کاروبار کے حساب سے اور صحت کے حساب سے, ہر حساب سے کہ 15 سال پہلے کے پی کے کی, کیونکہ اس سے پہلے بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں, 2018 سے پہلے بھی کہ مطلب دوسری جماعتیں حکومتیں بناتی رہی ہیں, اس وقت کی دیکھ لیں سچویشن. اور آج بھی الحمدللہ کے پی کے میں حکومت ہے, بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا تھا, تو آپ دیکھ لیں وہاں پہ. آپ مجھے بتائیں آج کے جو کے پی کے جو لوگ ہیں, بہت روزگار ہے وہاں پہ, ہاسپٹل بہت کام کر رہے ہیں, کیا ہے وہاں پر؟ ارے سنتا لیں, سنا کیا کیا ہے وہ 97 کو جیسا حال نہیں ہے, کیا کیا ہے وہاں؟ آپ سندھ سے کمپیئر کر لیں. پھر میں باجوہ صاحب کے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھوں گا, دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھوں گا, پھر باجوہ صاحب خاموش ہو جائیں گے. سر کے پی کے میں, اچھا کے پی کے میں تیسری دفعہ کیا, آپ کو 10ویں دفعہ کیا کراچی کا حل کر دیا. تو ہم نے تو بنایا کراچی کو, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کرپشن کو اگر بولتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے تو وہ تو آپ کی بات صحیح ہے. اچھا آپ مجھے کے پی کے میں کوئی ایک کام بتا دیں, چلے چھوڑیں, آپ ایک کام بتا دیں, ایک کام بتا دیں کے پی کے میں. مجھے بولنے دیں نا, بتائیں کام. آج نہیں سوری, مجھے آپ بولنے دیں. یاسر بھائی, آپ کا تو سروے جانا آنا ہوتا ہوگا, کہ مطلب پورے پاکستان میں ہوتا ہوگا, کراچی میں تو آپ رہائش ہے. جی جی, آپ بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ کے پی کے میں کتنا فرق آیا اور کراچی میں کتنا فرق آیا. پتہ نہیں کیا ہے وہاں, موازنہ کریں نا کہ کے پی کے میں کیا بنایا 15 سالوں میں. نہیں آج مجھے بتائیں, آج ہمارے جو پختون بھائی ہیں, ایک بی آر بھی آج آپ پہلے ان کو کیا نہیں سر, آپ ایک کو لے کے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے, اگر آپ کی پارٹی کا نکالے تو ایک پوری طویل لسٹ ہے کرپشن کی. میں آپ کی کارکردگی پوچھ رہا ہوں. نہیں لسٹ نکالیں سر, نکالیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں 15 سال پہلے آپ کے پی کے گئے تھے. بہت فرق ہے, بالکل بالکل. اور کتنے 15 سال 30 سال اور 35 سال میں تو اس سے زیادہ فرق آنا چاہیے نا. نہیں وہ بات صحیح ہے کہ جو اقدامات, تو سر یہ کس منہ سے کے پی کے کا ذکر کرتے ہیں. یہ آپ پہلے سندھ کو 4 دہائی 5 دہائی میں سندھ میں آج تعلیم, آج مجھے بتائیں, آج ہزاروں بچے, آج کو روزگار نہیں دیا. بیچارے پختون تو سارے کراچی میں, سندھ میں اور لاہور میں کام کر رہے ہیں, کیا آپ نے وہاں دیا ان کو؟ تو سر پختون صرف کراچی اور سندھ میں نہیں کر رہے, پختون بیرون ملک بھی تجارت کر رہے ہیں, جان چھوڑائے بیرون ملک بھی تجارت کر رہے ہیں. اس میں آج آپ جائیں. اچھا آپ لوگوں نے کیا دیا کے پی کے کو, کیا دیا 15 سالوں میں وہاں کی عوام کو؟ تعلیم دی, صحت دی, روزگار دیا. اگر روزگار تو ابھی آپ خود ہی ایسے کہہ رہے دیا ہیں کہ جیسے پنجاب 50 میں لاکھ کر رہے گھر ہیں, دے دیے تھے, 1 کروڑ یہ نوکری کہہ رہے ہیں سر, میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں ایک مثال, ایک مثال میں دیتا ہوں. کراچی میں اگر آپ دیکھیں نا تو کراچی میں کاروبار, کیونکہ ایک انڈسٹریل شہر ہے, یہاں پہ پنجاب سے بھی لوگ آئے, وہ ابھی بھی آتے ہیں, آنا چاہیے, سب کا ملک ہے پختون سے. تو آپ پھر یہ مثال کیسے دے رہے ہیں؟ اگر وہاں پر آپ ظاہر سی بات ہے, کاروبار کے لیے بندہ کاروباری شہر جاتا ہے, بیرون ملک جاتا ہے. آپ صرف سندھ کا, آپ تو بلکہ پیپلز پارٹی والے تو بات ہی نہیں کریں, کیونکہ سندھ میں 40 سال میں جو انہوں نے کیا ہے سب کے سامنے ہے.